अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौरा कुरान से आज सूरा अल माइदा के मज़ामीन का खुलासा बयान किया जाएगा। तो सूरा माइदा मदनी सूरत है, इसके 120 आयात हैं और इसके रुकू हैं 16। तो सूरा माइदा में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पिछली सूरतों की तरह सूरा बकरा, सूरा आल इमरान, सूरा निसा में जैसे अहले किताब को दावत दी है, ऐसे इस सूरत में भी अहले किताब को दावत दी गई है। और दावत किस चीज़ की दी गई है कि वो इस्लाम कबूल कर ले। और इसके साथ साथ पिछली सूरत में सूरा निसा में ख़ास तौर पर ख़ानदानी और रियासती इदारों की तंजीम का जिक्र है, और ऐसे अल-माइदा में इस्लामी अदालतों के क़याम की तरफ इशारा है ताकि इस्लाम के क़वानीन के मुताबिक फ़ैसले किए जा सकें और जो मुजरिम लोग हैं उनको सज़ाएँ दी जा सकें। तो इस सूरत के अंदर इसके साथ साथ जो इस्लामी रियासत के दुश्मन हैं उनको सज़ा दी जाए। ज़ाहिर बात है, सज़ा देना, फ़ैसले करना ये तो अदालतों का काम है। तो लिहाजा इस सूरत के अंदर जो इस्लाम के फ़ौजदारी क़वानीन है ताकि उन पर भी अमल दरामद हो सके और उसके तहत अदालतों में फिर जो मुजरिमीन हैं उनको सज़ाएँ दी जा सके। तो इस सूरत का जो मरकज़ी मज़मून है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करदा जो शरीयत है तो उसके जो अहकाम हैं उन पर सिद्क़े दिल से अमल किया जाए। और इसके साथ साथ उम्मत मुस्लिमा को ये नसीहत की गई कि वो यहूदियों और ईसाइयों से एहतराज़ करें, यानी कि जो उनके नज़रियात हैं, उनके अकायद हैं, कवानीन हैं, उनकी तहज़ीब व सकाफ़त है, तो उससे बचा जाए, हर तरीके से उससे एहतराज़ किया जाए। और जब ये बात समझ आ जाएगी कि अल्लाह ताला के हुक्मों पर अमल करना है और फिर यहूद व नसारा के तरीक़ों से हमने एहतराज़ करना है, तो इसकी नफ़ी हो जाएगी कि मुसलमान फिर एक सेकुलर नहीं हो सकता, आज़ाद ख्याल बंदा नहीं हो सकता, जैसे चाहे वैसे ज़िंदगी गुजारे ऐसे नहीं हो सकता, बल्कि वो अल्लाह ताला के हुक्मों का पाबंद होगा। तो ऐसे ही इस सूरत के मज़ामीन की अगर हम बात करें आयात के लिहाज से, तो आयत नंबर 1 से आयत नंबर 11 तक ये तकमील शरीयत के अहकाम का बयान है कि शरीयत मुकम्मल हो चुकी है। और इसके बाद आयत नंबर 12 से 32 तक यहूदियों और ईसाइयों के खिलाफ फर्द जुर्म जो है और फिर उनको दरस नसीहत है, यानी उन पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। अगर उन्होंने ऐसे किया था तो वो मुजरिम ठहरे और उसकी सज़ा ये, और हमें बताना मकसूद है। और ऐसी आयत नंबर 33 से 50 तक फौजदारी कवानीन जो हैं, अल्लाह की तशरीई जो हाकमियत है और किसास वगैरह के जो अहकाम हैं, यानी कि अल्लाह ताला की हाकमियत को तस्लीम करना, अल्लाह हाकिम है, अल्लाह फैसले फरमाता है तो अल्लाह के हुक्म ही चलेंगे। और जो शख्स अल्लाह की हाकमियत को तस्लीम नहीं करेगा तो फिर या तो वो काफिर है, जालिम है, फासिक है। और ऐसे ही आयत नंबर 51 से 86 तक यहूदियों और ईसाइयों के जराइम और मुसलमानों को हिदायत की गई है कि देखो उनका तर्ज ये था, उनके जराइम ये थे, तो मुसलमानों को चाहिए कि वो उनकी पैरवी ना करें और उनकी तारीख से सबक हासिल करें। और फिर इसके बाद आयत नंबर 87 से आयत नंबर 108 तक जो मुतफर्रक किस्म के अहकाम शरीयत हैं वो बयान किए गए हैं। और आखिर में आयत नंबर 109 से लेकर आयत नंबर 120 तक ईसाइयों को दावत तौहीद दी गई है। यानी अब अगर हम ये कहें, मोटी सी बात क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और इस्लाम की दावत देना यहूदियों और ईसाइयों को, ये मेन पॉइंट है। और इसके साथ साथ मुसलमानों को उनके ईसाइयों और यहूदियों की हर किस्म की मुशाबत और पैरवी करने से मना किया गया है। तो ये इस सूरत के अंदर है। तो सूरत का आगाज होता है हाँ, जहाँ तक इसके नुज़ूल का ताल्लुक है तो ये सूरत नाज़िल हुई है गालबन सुलह हुदैबिया, यानी कि 6 हिजरी के बाद, 6 हिजरी के बाद ये नाज़िल हुई। ज़्यादा इसके जो अहकामात थे वो नाज़िल हुए चूँकि हालत ihram के आदाब, ये उम्रा हुदैबिया, चूँकि हुदैबिया के मुकाम पर रोक दिया गया था, फिर उम्रा नहीं किया गया था, तो फिर बहुत सारे मसाइल थे, तब उनको क्या करें। और ऐसी तकमील दीन के मज़मून पर मुश्तमिल कुरान की आयत अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम भी इसी सूरत में आई है। तो अब इसके बाद जो सूरत है हम उसका आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम
मिन गैरि मुहल्लि सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुम मा युरीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों से ये मुतालबा किया है कि वो क्या करें, कि वो जो उकूद हैं यानी कि मुआहदे हैं उनको पूरा करें। ये लोगों जो ईमान लाए हो, मुआहदे पूरे किया करो। तुम्हारे लिए जो चौपाए मवेशी हलाल किए गए हैं सिवाय इनके जिनके नाम तुम्हें पढ़कर सुना दिए जाएंगे, जब तुम एहराम की हालत में हो तो शिकार को हलाल न जानो, बेशक अल्लाह जो चाहता है फैसला करता है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती ना करो और ना हुर्मत वाले महीनों की, ना हरम में कुर्बान होने वाले और ना पटे पहनाए जानवरों की, ना बैतुल हराम का कसद करने वालों की। वो अपने रब का फजल और इसकी रजा तलाश करते हैं। और जब तुम एहराम खोल लो तो शिकार कर सकते हो, और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें सिर्फ इसलिए इनसे ज्यादती करने पर आमादा ना करे, उन्होंने तुम्हें मस्जिद हराम से रोक दिया था। और तुम नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, और गुनाह और ज्यादती कामों में एक दूसरे की मदद ना करो, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। हाँ जी। तो पहली बात तो ये आ गई कि इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो अहद है ना उनको पूरा करो। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमने कई सारे अहद किए हुए हैं, तो लिहाजा हमें उन तमाम वादों को, तमाम उहूद को हमने पूरा करना है। जैसा कि इमाम हाकिम ने जुबैर बिन नुफैर की रिवायत नकल की है, फरमाते कि मैंने हज किया और इस अरसे में जब हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला खिदमत में हाजिर हुआ तो उन्होंने फरमाया, जुबैर तुम सूरा मायदा पढ़ते हो? मैंने इस बात में जवाब दिया कि जी हाँ पढ़ता हूँ। तो उन्होंने फरमाया, ये नाजुल होने वाली आखिरी सूरत है, इसमें जिन बातों को हलाल पाओ इन्हें हलाल करार दे लो, और जिन्हें हराम पाओ इन्हें हराम समझो। तो इसका मतलब इसमें अल्लाह ताला ने हमें हलाल और हराम जो है ना उसके बारे में हमें जो हमसे अहद लिया है, हमें वादा दिलाया है। और ऐसे ही एक शख्स अब्दुल्ला बिन मसूद की खिदमत में हाजिर होकर उसने अर्ज करने लगा, मुझे कोई वसीयत कीजिए। तो उन्होंने फरमाया, जब तुम अल्लाह का ये फरमान सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तो खूब गौर से सुनो। तो खूब गौर से सुनो, क्योंकि ये कोई खैर की बात होती है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, या कोई शर की बात होती है जिससे अल्लाह ने मना फरमाया होता है। यानी कि जब आया ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जैसा कि इस सूरत के शुरू में, तो वहां पर तवज्जो देनी है, ध्यान से कान लगाकर बात को सुनना है। क्यों कि इसके बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर या तो अल्लाह को खैर की बात बताएंगे, या फिर अल्लाह ताला किसी शर की बात को बताकर उससे बचने की अल्लाह तलकीन फरमाए। तो लिहाजा जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा जाए तो फिर एक मुसलमान को ध्यान के साथ, गौर के साथ बात को सुनना चाहिए। तो खास तौर पर इसमें फरमाया गया कि जो जानवर तुम पर तिलावत किए जाएं तो हाँ पढ़कर सुना दी जाएंगे, तो तुम एहराम में उनको हलाल ना जानो। यानी कि अब जब इंसान एहराम बांध लेता है ना तो उस पर हर किस्म का शिकार हराम हो जाता है, वो शिकार नहीं कर सकता। लेकिन जो समुद्री शिकार है, मछली का शिकार है, वो कर सकता है। यानी जब एहराम बांध लिया जाएगा तो उसके बाद किसी किस्म का कोई खुश्की वाला जो शिकार है वो नहीं किया जा सकता, और जो समुद्री शिकार है वो किया जा सकता है। तो ये फरमाया, आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाह, तो जो अल्लाह के शायर है ना तो उनको यानी कि उनका एहतराम करना है। और शायर से क्या मुराद है? वो अल्लाह ताला के अहकाम, अल्लाह ताला की हदें, अल्लाह ताला की बातें, जो जिन चीज़ों से इस्लाम का इजहार होता है ना, जिनको हम वैल्यूज कहते हैं, अकदार कहते हैं, तो जो इस्लाम की अकदार है उनका एहतराम करना है, उनकी बेहुरमती नहीं करनी। और ऐसी जो हुर्मत वाले महीने, हुर्मत वाले 4 महीने, तो उनका भी एहतराम करना है। और ऐसे ही वो जानवर जो भेजे जाते हैं बैतुल्लाह की तरफ, उनका भी एहतराम करना है। तो और फिर फरमाया, जब तुम एहराम खोल लो फिर तुम शिकार कर सकते हो। और इसके साथ साथ ये फरमाया, ला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन, और तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी इस बात पर ना उभारे कि तुम उनको मस्जिद हराम से रोक दो। यानी कि जैसे सुलह हुदैबिया के मौका पर सहाबा कराम उम्रा करने जा रहे थे तो मुशरिकीन ने रोक दिया था।
تو اب مسلمانوں کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ وتعاونوا علی البر والتقوی، تم نے نیکی کے کام میں تعاون کرنا ہے، اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور جو کوئی گناہ کا کام ہو اور زیادتی کام ہو اس میں تعاون نہیں کرنا، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ شدید سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہاں پر دو باتیں سمجھائی گئی خاص طور پر کہ کہاں تعاون کرنا ہے اور کہاں تعاون نہیں کرنا۔ ایک انسان نے ایک دوسرے کا کہاں تعاون کرنا ہے اور کہاں تعاون نہیں کرنا، یہ بات انتہائی عام ہے۔ تو فرمایا جہاں کوئی خیر کا کام ہو وہاں پر تعاون کیا جائے، اور جو گناہ کا کام ہے وہاں پر تعاون نہ کیا جائے۔ اب اس کا مطلب جب بھی آپ کسی کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں، بھلائی کرنا چاہیں، تو اب وہاں پر پہلے یہ دیکھیں گے کہ خیر کا کام ہے کہ نہیں ہے، نیکی کا کام ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے دین کے مطابق کام ہے کہ نہیں ہے۔ تو اگر تو اللہ کے دین کے مطابق وہ کام ہو تو سمجھو خیر ہے، تو وہاں پر تعاون کر دو، اور جو خیر کا کام نہ ہو وہاں پر تعاون نہ کرو۔ اب یہ تعاون جسمانی ہے، مالی ہے، فکری ہے، ذہنی ہے، کوئی بھی کام ہے نا، تو کسی بھی طریقے سے تعاون جو ہو سکتا ہے خیر کے کام میں کرنا ہے اور برائی کے کام میں تعاون نہیں کرنا۔ لہذا یہ قرآن پاک کی اس آیت کے جو 4 لفظ ہیں نا، وہ تعاونوا علی البر والتقوی، ان کو یاد رکھ لو، ذہن میں بٹھا لو، ذہن نشین کر لو اچھے طریقے سے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اصول دیا جا رہا ہے ہمارے ہاں۔ جب بھی ہم تعاون کرتے ہیں تو تعاون کرتے وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی وہ ہم سے خیر کے کام میں تعاون مانگ رہا ہے کہ شر کے کام میں مانگ رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے کوئی پیسے مانگ رہا ہے، آپ نے کسی کو ادھار دینے، پیسے دینے، تو ظاہر بات ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیسے کہاں خرچ کرے گا۔ آپ نے کسی کو ویسے فی سبیل اللہ، راہ للہ آپ نے اس پر خرچ کرنے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کہاں خرچ کرنے۔ اور پھر آپ کو کوئی شخص اپنے ساتھ بلا کر لے کر جا رہا ہے، یار میرے ساتھ چل دو، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے کہاں بلا کر لے کر جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ایک مسلمان وہ خیر کا تعاون کرے گا، خیر کا دائی ہوگا، اور جہاں شر ہو، برائی ہو، گناہ ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، معصیت ہو، وہاں پر تعاون نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی قسم کا تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کرتا ہے تو پھر کیا کرو، اب تم اس کے ساتھ وہ ظلم زیادتی نہ کرو، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ تو کیا کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ اس کا ہمیں بہت بڑا ثبوت کہاں ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کرنے گئے تو وہاں پر جو مشرکین مکہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دی تھیں اور ہر قسم کا ظلم ستم کیا تھا، بالآخر آپ کو مکے سے نکال بھی دیا تھا، پھر آپ کے ساتھ انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، پھر آپ کے پیاروں کو شہید بھی کیا ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے، آپ کے چچا حمزہ کو شہید کر دیا۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر یہ سارے کے سارے کفار آپ کے سامنے کھڑے تھے، اور آپ چاہتے تو جو چاہتے ان کے ساتھ سلوک کرتے، ان کو سزا دے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے کیا ہوا کہ ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو آپ سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول، وہ جب مظلوم ہو تو اس کی مدد کروں گا، لیکن جب وہ ظالم ہوگا تو پھر ہم اس کی مدد بھلا کیسے کر سکتے ہیں؟ جب وہ ظالم ہوگا تو ہم اس کی مدد کیسے کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے ظلم کرنے سے روکو یا باز رکھو تو یقیناً یہ اس کی مدد ہے۔ تو اس کا مطلب ہم ظالم کی مدد بھی کریں گے، یعنی اس کو ظلم سے بچائیں گے، اور جو مظلوم ہے اس کی مدد بھی کریں گے اور ظالم کی مدد کریں گے۔ مظلوم کی مدد کیا؟ اس کو ظلم سے بچاؤ، اور ظالم کی مدد کیا؟ اس کو ظلم سے روکو۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن الذی یقاتل الناس ویصبر علی اذاہم، کہ وہ مومن جو لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں اور صبر کرتا ہے، اس سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا جو لوگوں سے مل جل کر نہیں رہتا اور ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا ہے۔ ایسے آپ نے فرمایا من دعا الی ہدن، فرمایا جو شخص ہدایت کی دعوت دے تو اسے ان تمام لوگوں کے اجر و ثواب کے مطابق اجر و ثواب ملے گا جو اس کے مطابق عمل کریں گے، اور اس سے عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جو شخص گمراہی اور ضلالت کی دعوت دے تو اسے ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہوگا جو اس کے مطابق عمل کریں گے، اور اس سے عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو بندہ کسی کو نیکی کی تبلیغ کرتا ہے، اس کو ترغیب دلاتا ہے،
रहनुमाई करता है और वो उसके कहने पर अगर वो नेकी काम करता है तो उसको भी उतना ही अजर मिलेगा जितना नेकी करने वाले को मिलेगा। तो लिहाजा आगे अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 3 में उन जानवरों का जिक्र किया गया जो हराम है, जिनका हम गोश्त नहीं खा सकते हैं, उनका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंजीर, तुम्हारे लिए हराम किए गए हैं मुर्दा जानवर, खून, सुअर का गोश्त और वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए, और गला घुटने से मरने वाला जानवर, चोट लगकर मर जाने वाला जानवर, ऊपर से गिर कर मर जाने वाला जानवर, किसी का सींग लगकर मर जाने वाला जानवर, और वो जानवर भी जिसे दरिंदे खा जाए सिवाय इसके जिसे तुम ज़बह कर लो, और वो जानवर जो आस्तानों पर ज़बह किया जाए, और ये कि तुम फाल के तीरों से किस्मत मालूम करो, ये भी हराम है। ये सब गुनाह के काम हैं। आज वो लोग ना उम्मीद हो गए जिन्होंने तुम्हारे दीन का इनकार किया, लिहाजा तुम इनसे न डरो और मुझी से डरो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद कर लिया। बस जो शख्स भूख से बेबस हो जाए जबकि वो गुनाह पर मायल होने वाला ना हो, यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। हाँ जी, इसमें उन चीजों को जिक्र किया गया जो हराम है। अब जो जानवर हैं उनका जिक्र कर दिया गया कि मुर्दार जानवर हराम है, और जो मुख्तलिफ तरीकों से जानवर मर जाते हैं तो लिहाजा वो भी क्या है, वो भी हराम है। और इसमें से खास तौर पर दो चीजों को समझना चाहिए, तीन चीजों को। नंबर एक, एक जानवर है, मसलन वो भेड़ बकरी है, गाय है, हिरनी है, कोई भी है। अब वो जंगल में मिली और या उस पर किसी शेर ने, किसी भी दरिंदे ने हमला कर दिया और उसमें से कुछ ना कुछ खा लिया। जब तक आप उसके पास पहुंचे हैं तो वो जानवर मर चुका है, तो लिहाजा वो क्या है, वो हराम है। लेकिन अगर जब आप उस जानवर के पास पहुंचे, अभी उसमें रूह बाकी थी, थोड़ा जिंदा था, हाथ पांव हिला रहा था, और आपने उसको ज़बह कर लिया, तो अब आप उसमें से खा सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, हलाल हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, जिस पर अल्लाह के सिवा किसी का नाम लिया जाए, ये इंतहाई अहम बात है। जिस जानवर को ज़बह करते वक्त किसी का नाम लिया जाए, जैसे मुशरिकीन मक्का वो मुख्तलिफ बुतों के नाम लेते थे, या फिर आज के दौर में तो मुख्तलिफ जो आस्थाने होते हैं, मुख्तलिफ जो बुजुर्ग होते हैं, उनका नाम लिया जाता है कि फलां के नाम पर मैं ज़बह कर रहा हूँ। तो अब ये का नाम अल्लाह के नाम के अलावा किसी का नाम लिया जा रहा है। लिहाजा भले वो नियत यही हो कि मैं कर तो अल्लाह के लिए ही ज़बह रहा हूं, लेकिन नाम किसी और का लिया जा रहा है, तो ऐसा जानवर भी क्या है, वो भी हराम है। वो भी मुर्दार की तरह, वो भी खंजीर की तरह, वो हराम है। अच्छा, और इसके साथ साथ वमा ज़ुबिहा अला नुसुबी, और जो थान होते हैं ना, आस्थाने होते हैं, वहां पर जो जानवर ज़बह किया जाए तो वो भी हराम है। मसलन जैसे अरब में बुत थे और बुतों के पास जगह बनी होती थी और वहां पर लोग आकर ज़बह करते थे, भले वो नाम किसका ले रहे, अल्लाह का नाम ही ले रहे, लेकिन ऐसा जानवर जो उस बुत के पास लाकर ज़बह किया गया वो हराम हो गया, वो जानवर भी हराम। इसका मतलब जहां कहीं भी आज मुसलमान भी बहुत बहुत ज्यादा शिरक में मुब्तला हैं, और वो भी मुख्तलिफ जो है इंसानों के, भले वो नेक हों, अल्लाह वाले हों, उनके नाम लेते हैं और ज़बह करते हैं, उनके नाम का खर्च करते हैं, उनके नाम पर चीज़ों को वक्फ करते हैं। ये फलां दरबार, फलां आस्थाने, फलां पीर, फलां बुजुर्ग के नाम पर ये बकरा है, चतरा है, गाय है, ये उसके नाम पर छोड़ा, और अब इसको कहाँ ज़बह करेंगे, वहां ले जाकर ज़बह करेंगे। तो लिहाजा अब ये जो ज़बह करना है, जानवर छोड़ना है, सारे काम क्या है, ये हराम काम है। तो लिहाजा ऐसी कोई चीज इंसान को नहीं खानी चाहिए। और इसमें एक और बात कि जो किस्मत आजमाई करते हैं, फाल निकालते हैं, फरमाया ना तस तकसीमो बिल अजलाम। अब ये अजलाम क्या, ये तीर होते थे, और ये खाना काबा मुशरिकीन मक्का ने तीर रखे होते थे। एक तीर पे लिखा होता था ये काम करो, एक पे लिखा होता था ये काम मत करो, और एक होता था खाली। तो जब भी किसी ने कोई अहम काम करना होता था, वहां जाता था और जा करके वो तीर निकालता था, आंख बंद करके तीर उसने उठाया, अगर उसके हाथ में वो तीर आ गया जिसपे लिखा हुआ था कि काम करो, तो वो कहता था कि अब इशारा मिल चुका, अब ये काम कर लो। और अगर वो तीर ऐसा हाथ में आ जाता जिसपे लिखा होता था ला तफाल, ये काम ना करो, तो वो फिर कहते थे अब इशारा मिल गया, अब ये काम ना करो।
اور بعد دفعہ تیر خالی آ جاتا تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ دوبارہ وہ تم تیر نکالو، تو اس کا مطلب یہ فال نکالنا تو یہ بالکل حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ مشرکین مکہ کا طریقہ ہے۔ جیسے ہمارے ہاں آج بھی لوگ فال نکلواتے ہیں اور فال نکلوا کر وہ قسمت آزمائی کرتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال کام نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ایک اور بات اس میں، اچھا اب یہ، ہاں اس میں دم کا لفظ ہے، خون، اب خون جو ہے وہ حرام ہے، خون جو ہے وہ حرام ہے۔ اب یہ کون سا خون حرام ہے؟ دم مسفوحہ، جب جانور ذبح کرتے ہیں نا، اس کا گلا کاٹتے ہیں تو خون بہتا ہے، وہ خون حرام ہے۔ لیکن جب جانور ذبح ہو جاتا ہے، اب اس کے جسم میں ظاہر بات ہے تھوڑا بہت خون جو ہے گوشت میں رہتا ہی اندر، تو وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلت لنا میتتان والدمان، کہ ہمارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں دو مردار اور دو خون۔ اب وہ جو مردار ہے وہ کون سے؟ فرمایا الجراد والحوت والجراد، مچھلی اور جو ہے ٹڈی۔ جو مچھلی ہے سمندر کی جو مچھلی ہے سمندر میں اگر وہ مر جاتی ہے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے، تو یعنی سمندر کا مردار کیا ہے؟ حلال، مچھلی حلال ہے اگر وہ مر جاتی ہے۔ اور ایسی ٹڈی جو ہوتی ہے، ٹڈی وہ ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، وہ فصلوں پر بھی حملہ کرتا ہے، تو وہ اگر مر جاتی ہے تو اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو یہ دو مردار حلال ہے۔ وہ امت دمان، اور دو قسم کے خون حلال، الکبد والتحال، جگر اور تلی۔ جگر جس کو ہم کلیجی کہتے ہیں نا، وہ بنیادی طور پر خون ہی ہوتا ہے، لہذا وہ حلال ہے۔ تو ہمیں بتا دیا گیا کہ بھی کون سا خون حلال ہے اور کون سا مردار حلال ہے۔ تو اس لیے جو خون ذبح کرتے وقت نکلتا ہے وہ حرام ہے۔ آگے فرمایا یہ ساری چیزیں وہ حرام بتا دی گئی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا۔ تو اب دین مکمل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دین مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین میں کوئی چیز نہ حلال ہو سکتی ہے نہ حرام ہو سکتی ہے۔ عبادات میں ہم کسی چیز کو نہ کمی کر سکتے ہیں نہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، لہذا دین مکمل ہو چکا ہے۔ اور مکمل دین کا مطلب، دین کا مفہوم پیچھے بیان کیا تھا میں نے، ایک ہوتا مذہب، ایک ہوتا دین۔ اچھا اب جو دین ہے نا، دین میں کیا ہے؟ اس میں اخلاقیات بھی آئیں گی، عبادات بھی آئیں گی، عقیدہ بھی آئے گا، اس میں معاشیات بھی آئیں گی، معاشریات بھی آئیں گی، سیاسیات بھی آئیں گی، یہ ساری چیزیں دین کے اندر آئیں گی۔ تو دین مطلب ساری زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ جس کے اندر ہے اس کو کہتے ہیں دین۔ تو اللہ پاک نے دین کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ اب مسلمان جو ہے اس وقت، وہ ان کے جب ان سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہتے ہیں دین مکمل ہے، لیکن جب عملی طور پر دیکھا جائے تو وہ دین کو گویا کہ مکمل نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ چونکہ اگر دیکھا جائے تو وہ معیشت اور اقتصادیات کے قانون، اصول، طریقے کہاں سے لیتے ہیں؟ دوسروں سے۔ وہ سیاست کیسے کرتے ہیں؟ جیسے دوسرے لوگوں نے کی۔ نظام ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ دوسرے لوگوں سے لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب جب ہم مختلف چیزیں مختلف اقوام سے، مختلف نظریات کے حامل لوگوں سے لے رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہم نے اپنا دین مکمل سمجھا۔ مکمل دین کا مطلب اور نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کسی دوسرے سے نہیں لی، کوئی چیز نہیں لی، نہ نظام، نہ معیشت، نہ معاشرت، نہ اقتصادیات، نہ معاشیات، نہ نظام عدل، نہ نظام تعلیم، نہ تہذیب، نہ ثقافت، کوئی طریقہ کسی سے نہیں لیا، بلکہ آپ نے منع فرمایا کسی اور کی پیروی کرنے سے، بلکہ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت، دین مکمل ہے، تو لہذا مکمل دین میں کوئی چیز ہم ثواب کے نام پر اس میں داخل نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ہمارے مسلمان بہت سارے کام ہیں جو وہ ثواب کے نام پر کرتے ہیں، لیکن ان سے پوچھا جائے اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی ایک قرآن میں لکھا ہوا، کہیں حدیث میں لکھا ہوا، کہتے ہیں قرآن حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا لیکن اس کام کو کرنے میں حرج کیا ہے؟ تو اس کا مطلب وہ اپنی پسند کے کام دین میں داخل کر کے دین کا حصہ بنا رہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک کام بتایا، کر کے دکھایا، اس کی تعداد، مقدار، طریقہ، ہر چیز ہمیں بتا دیا۔
अब फिर हम उसको छोड़कर अपनी मर्जी करें, इसका मतलब क्या है? हम अपने आप को ज्यादा समझदार समझ रहे हैं। मिसाल के तौर पर रमजान के हवाले से एक मसला देख लीजिए। वो मसला क्या है कि रमजान में तरावी कितनी पढ़नी चाहिए। अब रमजान में क़यामुल लैल है, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी पढ़ाई है खुद, ये बिल्कुल इसमें इख्तलाफ नहीं है, आपने पढ़ाई है। अब कितनी तरावी पढ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है, पढ़ाई है, वो भी रिवायात के अंदर मौजूद है। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में कितनी रकात क़यामुल लैल किया करते थे, रात को कितनी रकते पढ़ा करते थे? तो हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान और गैर रमजान में 11 रकतों से ज्यादा नहीं पढ़ा करते थे। इसका मतलब रमजान की रातों में क़यामुल लैल जो हमने करना है, इस क़यामुल लैल, इसके जो रात को नमाज पढ़ी जाएगी ना इशा के बाद, इसके कई नाम। इसी को क़यामुल लैल कहा गया, इसी को तहज्जुद कहते हैं, और इसी को तरावी कहते हैं। अब जो सही लफ्ज़ है वो क़यामुल लैल है। तरावी का लफ्ज़ तो बहुत बाद में है, तरावी का लफ्ज़ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो नमाज पर बोला नहीं गया। अच्छा, इसका मतलब ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी पढ़ी। अब तरावी कितनी पढ़ी? हज़रत आयशा ने बता दी 11 रकते पढ़ी। लेकिन आज बहुत सारे मुसलमान जो है वो 11 रकते नहीं पढ़ते, वो 20 पढ़ते हैं। अब देखो, अगर कोई ये कहता है ना, देखो भाई नमाज ही पढ़ी जा रही, नमाज पढ़ने में क्या है, नमाज पढ़ने से तो अल्लाह ताला खुश होता है, राजी होता है ना, तो लिहाजा पढ़ने दो। मसला ये नहीं है। मसला ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में तरावी पढ़ी है या नहीं पढ़ी? पढ़ी है। अच्छा, कितनी पढ़ी है? हजरत आयशा ने बयान कर दिया 11 रकते पढ़ी हैं, तो इसका मतलब बात वाज़ेह हो गई। अब दीन के मुकम्मल होने का मतलब क्या है? हम 11 रकते ही पढ़ेंगे। अपनी मर्जी से हम 11 की बजाय 20 नहीं पढ़ सकते। या कोई शख्स अपनी मर्जी से उसमें से ये कहे मैं कम पढ़ूं, तो वो कम भी मत पढ़े। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है उतना ही पढ़े। हाँ, ये अलग बात है कि तरावी जो है पढ़ना फर्ज है, नफिल है, तो बिल्कुल नफिल है, फर्ज नहीं है, ये बात ठीक है। लेकिन अब अगर कोई शख्स पढ़ता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पढ़ा है वो 11, अब इसमें से ज्यादा कम से कम का तो कोई नहीं है। लेकिन जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करेंगे अल्लाह के रसूल ने कितनी पढ़ी है, यहां पर फिर हमें वही काम करना पड़ेगा, वही बताना पड़ेगा जो अल्लाह के रसूल से साबित है, और वो क्या है? वो 11 रखते हैं। तो इसका मतलब दीन मुकम्मल है। इस तरीके से हम मुसलमान एक और काम करते हैं साल में एक दफा। वो क्या काम? कि अब साल में कितने ईदें मनानी हमने, कितने त्यौहार मनाने हमने, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मनाया, बता दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए थे तो मदीना मुनव्वरा के लोग जो हैं वो त्यौहार मनाया करते थे, तो वो 2 त्यौहार मनाते थे। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन त्योहारों के बदला में इनसे बेहतर 2 त्यौहार तुम्हें अता फरमा दिए। अच्छा, वो आपने फिर नाम लिए, कौन कौन से? ईद उल फितर और ईद उल अजहा। आपने नाम लेकर बताया वो कितने? 2 हैं, और तादाद के लिहाज से बताया वो 2 है। तो इसका मतलब मुसलमान साल में कितनी ईदें मनाते हैं? मनाएंगे 2, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने 2 मनाई, सहाबा कराम ने 2 मनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ईद के नाम से सालाना त्यौहार महीने के लिहाज से सिर्फ और सिर्फ 2 मनाए जाते थे, तो एक ईद उल फितर और एक ईद उल अजहा। लेकिन हम मुसलमानों ने अपनी तरफ से एक इजाफा किया, वो कौन सा? हमने ईद मिलादुन नबी मना लिया। अब ये ईद मिलादुन नबी, कोई पूछे बताओ भाई ये हम क्यों मनाते हैं, जबकि दीन तो मुकम्मल हो गया अल्लाह के रसूल के जमाना में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में तो 2 ईदें मनाई जाती, एक का नाम ईद उल फितर, एक का नाम ईद उल अजहा, और दोनों के अहकाम बता दिए गए। ईद उल फितर को घर से जब जाना है कोई चीज खाकर जाओ, ठीक है, फिर तकबीरें पढ़ो, फिर वहां जाओ, वहां जाकर नमाज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद खुतबा, फिर उसके बाद दुआ, फिर जब घर आएंगे तो रास्ता बदल कर आएंगे। सारे अहकाम बता दी। ऐसे ईद उल अजहा के बारे में बता दिया, जब सुबह जाओ तो कोई चीज खाकर ना जाओ, बाकी सारा तरीका वही है। लेकिन ईद उल अजहा में हम क्या करेंगे? साथ कुर्बानी करेंगे। अब कोई पूछे बताओ भाई, जब हम ईद मिलादुन नबी कहते हैं, ईद मिलादुन नबी का तरीका क्या है? उसकी कितनी रखते हैं? खाकर जाएंगे, आकर खाएंगे, क्या करेंगे? यहां आकर हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो इसका मतलब ये
اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوتی تو اس کے بھی سارے احکام بتائے گئے ہوتے ہیں نا، کیا کیا کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہم نے اپنی طرف سے اضافہ کر لیا، تو یہ بہرحال ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ دین مکمل ہے، اور مکمل دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو چیزیں تھیں تعداد کے لحاظ سے، مقدار کے لحاظ سے وہی ہوں گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کرے گا وہ دین میں اضافہ کرے گا، اور اس دین میں اضافے کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ سب سے برا طریقہ دین میں وہ ہے جو نیا ایجاد کیا جائے، اور ہر بدعت، ہر نیا کام وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا اللہ تعالیٰ بدعتی آدمی کے نہ نوافل فرض عبادات قبول کرتا ہے، نہ نفل عبادت قبول کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، اللہ تعالیٰ تو بدعتی آدمی کی توبہ بھی قبول نہیں فرماتا، کہ جب تک وہ بدعت کو نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول نہیں فرماتا۔ اور بعض ائمہ نے فرمایا من وقر صاحب بدعۃ فقد ہدم امارت الاسلام، جس نے کسی بدعتی آدمی کی عزت کی، توقیر کی، گویا کہ اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد کی۔ تو اس سے ہی پتہ چلا کہ دین مکمل ہے، تو اس مکمل دین میں ہم اپنی طرف سے نہ کمی کر سکتے ہیں نہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو مشرکین تھے، یہ جو تھے یہود و نصارہ، یہ تباہ و برباد کیوں ہوئے؟ اللہ نے یہودیوں کو کہا یہ مغضوب علیہم ہے، اور جو نصارہ تھے ان کو کہا یہ ضالین اور گمراہ ہیں۔ کیوں کہا ایسا؟ اس لیے کہا کہ انہوں نے دین میں اپنی طرف سے یا تو کچھ کمیاں کر دی یا کچھ اضافے کر دی۔ تو اس کا مطلب دین میں کسی کو نہ کمی کرنے کی اجازت ہے نہ اضافہ کرنے کی اجازت ہے، تو اس لیے دین مکمل ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو جبکہ وہ عادی مجرم نہ ہو، تو یہ تو فرما دیا نا، اب وہ ان چیزوں میں سے نہیں کھا سکتا۔ تو اب اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے، نہ اس کے پاس پیسے ہیں نہ اس کے پاس کوئی اور چیز ہے، اور وہ بھوک سے اگر مرنے لگا ہے، تو وہ پھر حرام چیز میں سے بھی کھا سکتا ہے، لیکن کتنا کھائے گا؟ جس سے صرف اس کی جان بچ جائے۔ تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ کھا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں، جو شخص ناچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، بشرطے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکلے، اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو لہذا اس آیت میں یہ ہمیں سمجھا دیا گیا کہ ہم کیا کھا سکتے ہیں، کیا نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی آگے اللہ رب العالمین نے ان کتوں کا ذکر کیا جن کے ذریعے سے ہم شکار کرتے ہیں۔ شکار کتوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے نا، تو اب وہ اس میں سے کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے۔ تو فرمایا یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات، اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کھانے کی کیا کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں، کہہ دیجئے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار حلال ہے جنہیں تم سدھا لیتے ہو، اللہ نے تمہیں جو سکھایا ہے اس کے مطابق تم انہیں سکھاتے ہو، بس وہ جس شکار کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس پر اللہ کا نام پڑھو اور اس میں سے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات تو علم کی فضیلت یہاں سے ظاہر ہوتی ہے، کتا کتا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر کتے کو سدھا لیا جائے، اس کو علم سکھا دیا جائے، تو وہ کتا عام کتوں سے منفرد ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اب کتا جو ہے اس کے شکار کو وہ حلال ہے، کھایا جا سکتا ہے اس کا، جیسا کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں حضرت عدی بن حاتم سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں سدھائے ہوئے کتوں کو چھوڑتا ہوں اور میرے لیے شکار پکڑتے ہیں، اور میں اللہ کا نام لے کر ان پر لیتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتے چھوڑو اور اللہ کا نام بھی لے لو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑے اسے کھا لو۔ میں نے کہا اگر وہ اسے قتل کر دیں؟ فرمایا خواہ وہ اسے قتل کر دیں، بشرطے کہ قتل میں کوئی ایسا کتا شریک نہ ہو جو ان میں سے نہ ہو، کیونکہ تم نے تو اپنے کتے کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا ہوتا ہے،
اور کسی دوسرے پر اللہ کا نام نہیں لیا ہوتا۔ تو میں نے عرض کی کہ میں شکار پر چھری لگی ہوئی لاٹھی پھینکتا ہوں جو اسے لگ جاتی ہے۔ فرمایا اگر تم ایسی لاٹھی پھینکو اور وہ اسے پھاڑ دے تو اسے کھا لو، اور اگر وہ لاٹھی عرض کی طرف سے لگے تو وہ چوٹ لگا ہوا جانور ہے، اسے مت کھاؤ۔ ایسی ایک اور حدیث میں فرمایا جب تم اپنے کتے کو بھیجو تو اس پر اللہ کا نام لو، اگر وہ تمہارے لیے پکڑے اور تم اسے زندہ پالو تو اسے ذبح کر لو، اور اگر تم اسے پاؤ کہ اس نے اسے قتل کر دیا ہے لیکن اسے خود نہیں کھایا تو پھر تم اسے کھا لو، کیونکہ کتے کا اسے پکڑنا ہی اسے ذبح کرنا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت، صحیح بخاری مسلم کی ایک روایت میں الفاظ ہیں اگر اس نے شکار کو خود کھا لیا ہو تو پھر تم اسے نہ کھاؤ، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ شکار خود اس نے اپنے لیے کیا ہوگا۔ تو ان حدیث سے کافی ساری باتیں معلوم ہوتی۔ نمبر ایک تو یہ کتے شکار کرنا جائز ہے۔ دوسرا یہ معلوم ہے کتا چھوڑو تو پھر اللہ کا نام لے لو، تو اب وہ اگر کتا جانور کو پکڑ لے اور وہ جو جانور ہے وہ کتے کے منہ میں ہی مر جاتا ہے تو وہ مرا ہوا جانور بھی کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ یا وہ اس کو پکڑتے ہوئے زخمی کر دیتا ہے، اس کا خون بھی بہ جاتا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے تو وہ بھی حلال ہوگا۔ یا وہ اس کو پکڑ کر تمہارے پاس لے آتا ہے اور وہ زندہ ہے تو اسے تم ذبح کر لو تو پھر وہ کیا ہوگا؟ تمہارے لیے حلال ہوگا۔ اب دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اگر تم نے کتا چھوڑا تھا لیکن اس کتے نے اس جانور کو زخمی کر دیا اور اس میں سے اس نے کچھ کھا لیا اور تمہارے جانے سے پہلے پہلے وہ مر گیا، اب تم اس میں سے نہیں کھا سکتے کیونکہ اس نے وہ تمہارے لیے نہیں اپنے لیے شکار کیا۔ دوسری بات یہ اگر تم نے اپنا کتا چھوڑا اور اس نے شکار کیا لیکن وہاں پر ایک اور کتا بھی تھا، اب شکار پڑا ہوا کتے دو ہیں، لہذا اب تم اس شکار کو نہیں کھا سکتے کیونکہ پتہ نہیں وہ کس کتے نے شکار کیا ہے، لہذا تم اس کو نہیں کھا سکتے۔ ایسے ہی اگر تم شکار کرتے ہو، کوئی نیزہ کوئی لاٹھی ایسے جانور کو پھینک کر مارتے ہو، اگر تو وہ ایسے سیدھا جا کر اس کو لگتا ہے، یعنی کہ ایسے کسی چیز میں وہ ایسے لگا تو پھر وہ نوک اس کی اس کے اندر گھس گئی اور وہ جانور اس کے لگنے سے خون بہ گیا، اور وہ دو ہی صورتیں ہو سکتی، یا تو جب وہاں پہنچے ہو وہ ابھی زندہ ہوگا تو اس پر ذبح کر لو، ٹھیک ہے، یا پھر دوسری صورت میں وہ اس وقت مر چکا ہوگا۔ تو اب اگر وہ تمہارا پھینکا ہوا وہ لاٹھی یا وہ برچھی یا وہ نیزہ اس کو لگا ہوا خون بہا ہوا ہے اور تم نے پھینکتے وقت اللہ کا نام لیا تھا تو بھلے مرا ہوا تم اس کو کھا سکتے ہو، لیکن اگر وہ لاٹھی جا کر ایسے سیدھی نہیں اس میں لگی بلکہ ایسے لگی، ایسے جس کو پٹ کہتے ہیں، عرض، تو اس سے جو وہ جانور مر گیا تو پھر تم اس کو نہیں کھا سکتے، اس کو تم نہیں کھا سکتے۔ تو یہ ایسے ہی اب اگر آج کل کے دور میں جو بندوق سے شکار کیا جاتا ہے، ایک بندہ فائر کرتا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لیتا ہے اور اب اس سے بہت سارے فاختائیں، کبوتر اور دیگر جو پرندے وہ ان کو لگے اور وہ گر پڑے اور اس کے جانے جانے تک وہ مر گئے تو وہ کیا ہوں گے؟ حلال ہوں گے، اس کو کھا سکتا ہے۔ ایسی کوئی ہرن ہے، کوئی اور جانور، اس کو فائر کیا، فائر لگ گیا اور وہ بھاگ گیا دور، لیکن تم نے بعد میں جب اس کو ڈھونڈا پایا تو وہ مر چکا تھا، لہذا فائر لگنے سے وہ ہرن جو مرا ہے چونکہ اللہ کا نام لے کر فائر کیا گیا تھا تو وہ جانور کیا ہوگا؟ حلال ہوگا، اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو یہ شکار کے احکام بیان کر دیے گئے۔ ہاں جی، اس کے بعد ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا، اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں، ان کا بتایا گیا کہ ان سے تم شادی کر سکتے ہو، لیکن وہ جو پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جبکہ تم انہیں ان کے مہر دو، انہیں نکاح کی قید میں لانے والے بنو، نہ کہ بدکاری کرنے والے، نہ چھپی آشنائی رکھنے والے، ان خفیہ خفیہ دوستیاں مت لگاؤ، پیار محبت کی پینگیں مت پڑھاؤ، اور جو ایمان سے انکار کرے گا تو اس کا عمل یقیناً برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور ایسی اہل کتاب کا جو ذبیحہ ہے وہ بھی حلال ہے، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی کہ اگر کوئی کرسچن کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو اگر دل مانے تو آپ وہ اس کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جانور حلال ہو۔ مثلا جو بکرا ہے، چھترا ہے، تو وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، تو لہذا اب اگر وہ ذبح کر لے تو اس کا ذبیحہ ہم کھا سکتے ہیں، لیکن اگر خنزیر وہ ذبح کر کے اور وہ بیچ رہا ہو تو وہ نہیں کھا سکتے۔ ایسا نہیں کہ اس کا ذبیحہ ہر کھا لیں گے، نہیں، حلال جانور صرف کھائیں گے۔ ایسے ہی وہ جو اہل کتاب ان میں سے بعض لوگ یا جو اہل کتاب بھی نہیں ہے ان کا ذبیحہ ہم نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے، اور بعض لوگ پھر جانوروں کو ذبح نہیں کرتے، جیسے مرغی اس کو جھٹکا، اس سے وہ
اس کی جان نکالتے ہیں، یا پھر وہ گرم پانی جو ہوتا ہے اس میں ڈبو دیتے ہیں ان کو، تو لہذا یہ تمام طریقے حرام ہوں گے اور یہ طریقے اسلام کے اندر جائز نہیں ہوں گے۔ تو جو پاک دامن عورتیں ہوں گی اہل کتاب میں سے، ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، اور ارادہ کس کا ہو؟ ارادہ یہی ہو کہ پاک دامنی اختیار کرنے کا ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 کے اندر ایک انتہائی اہم مسئلہ بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ تو یہ قرآن پاک سے وضو کرنے کا بیان ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے ہم بسترے کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پس اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی میں ڈالے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ تو تیمم کا مسئلہ اس میں بیان ہوا ہے۔ تو تیمم کیا جا سکتا ہے، مثلا پانی نہیں ہے تیمم کر سکتے ہیں، لیکن اگر پانی ہے، پانی کے استعمال سے اگر کوئی بیماری بڑھ سکتی ہے، زخم خراب ہو سکتا ہے، تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یا بعض علاقوں میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور وہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ پانی ٹھنڈا بہت زیادہ ہے، اگر پانی ٹھنڈا استعمال کریں گے تو بیماری بڑھ سکتی ہے، تو لہٰذا وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ ایسے اگر پانی بھی موجود ہے لیکن آپ کو وہاں جانے نہیں دیا جا رہا، مثلا آپ جیل میں ہیں یا بیمار ہیں، بعض لوگ وہ بیچارے حرکت نہیں کر سکتے ہیں، پانی بھی موجود ہے لیکن پانی تک ان کی پہنچ نہیں ہے، تب بھی وہ تیمم کر کے وضو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تمام صورتیں ہیں، ان میں بھلے اب اس آدمی نے غسل کرنا ہو تب بھی، اور اگر اس نے استنجا وغیرہ کرنا ہو تب بھی، یا غسل استنجا نہ کرنا ہو صرف وضو کرنا ہو تب بھی، تو ان تمام صورتوں میں تیمم سے وہ پاک صاف ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ بہت سختی کر رہے ہوتے ہیں خام خائی، تو بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی جنگ میں وہ زخمی ہوا، جب وہ زخمی ہوا تو اس کے سر پہ چوٹ لگی تو پھر اب اس کو احتلام ہو گیا، تو غسل فرض ہو گیا اس پر۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ بھی اب تو اس کو غسل کرنا پڑے گا، تو انہوں نے سر میں چوٹ لگی ہوئی تھی، اسی حالت میں غسل کروا دیا، پانی زخم میں داخل ہو گیا اور اس سے وہ مر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو یعنی تیمم کروایا جا سکتا تھا، تو وہاں پر پانی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو لہذا اللہ پاک نے دین میں ہمارے لیے آسانی رکھی ہے، دین میں ہمارے لیے اللہ پاک نے مشکل نہیں رکھی ہے۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کا اتنا آسان دین ہے لیکن ہم اس آسان دین کو بھی نہیں لیتے ہیں، تو اس وقت پھر افسوس ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس بات پر ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہارے لیے جو فائدہ ہی فائدہ رکھا ہے، تو پھر تم کیوں اللہ تعالیٰ کے اس دین پر عمل نہیں کرتے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی رکھی ہے۔ تو اب یہ جو آیات ہیں، اب سورہ مائدہ کے ہم ذرا مختصر اور تھوڑا جلدی سے اس کے مضامین پر ایک نظر ڈالتے ہوئے گزر جائیں گے کہ کہاں سے کہاں تک کون کون سی باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اللہ پاک نے آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 32 تک یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف فرد جرم ہے اس میں، اور ان کے لیے درس نصیحت ہے، ان کو نصیحت کی گئی۔ کیا ہے کہ یہودیوں کے جرائم کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ 12 نقیبوں کو مقرر کر کے ان سے ایک مشروط عہد و میثاق لیا گیا تھا کہ اللہ کی معیت ان کے ساتھ ہوگی، اس شرط پر کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کریں گے، یعنی اگر وہ نماز ادا کریں گے، زکوٰۃ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، اور ساتھ ساتھ وہ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، رسولوں پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے، اور جہاد کے لیے قرض حسنہ دیں گے، اور پھر وہ جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ لیکن یہودیوں نے میثاق توڑ دیا، ان پر لعنت کی گئی، ان کے دل سخت کر دی گئے، انہوں نے موقع و محل سے آیات الہی کو پھیر دیا اور اپنے حصے کی نصیحت فراموش کر دی، اور آئے دن ان کی خیانت ظاہر ہوتی گئی۔ تو یہودیوں نے تو یہاں تک، اہل کتاب نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا جب ان سے کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، استغفر اللہ، اللہ کے بارے میں ایسی گستاخی کی انہوں نے، تو اللہ نے فرمایا اللہ کے تو ہاتھ کھلے ہوئے، پھر اس وجہ سے ان پر لعنت بھی کی گئی۔ اور یہ تو یہودیوں کی بات ہوگی، پھر عیسائیوں کے جرائم بیان کیے گئے، انہوں نے اپنے حصے کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، آیات الہی کو چھپانے لگے، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان چھپائے ہوئے احکام میں سے چند کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے نور اور کتاب یعنی قرآن آ چکا، تو جب قرآن آ چکا تو اب اس کے اندر ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ کو خدا کہنے والے یہ حلولی بھی کافر ہیں،
عیسائیوں کو صاف صاف بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر عیسیٰ اور ان کی والدہ اور ساری دنیا کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو کون اسے اس ارادے سے روک سکتا ہے؟ یہود و نصارہ دونوں کا یہ دعویٰ باطل ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، وہ بھی سب کی طرح ایک مخلوق ہے، قانون ایمان و عمل کے مطابق دیگر انسانوں کی طرح انہیں بھی جزا و سزا ملے گی۔ اب جو عیسائی ہیں نا، ان کا نظریہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ، مریم اور روح القدس تین کو ملاؤ تو ایک بنتا ہے، تین میں ایک اور ایک میں تین، تو یہ ان کا عقیدہ، اس کو کہتے ہیں حلول۔ حلول کا معنی حل ہو جانا، جیسے پانی لو اور اس میں چینی ڈال دو پھر اس کو ہلاؤ تو چینی اس میں حل ہو گئی نا۔ تو ان کا عقیدہ اور نظریہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ انسان میں حلول کر جاتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ انسان میں حلول کر جاتا ہے یا پھر بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ میں حلول کر جاتا ہے۔ جیسے ایک پانی، آپ کے پاس پانی قطرہ ہو، آپ اس پانی قطرے کو سمندر میں ڈال دیں تو وہ ایک قطرہ کیا ہو گیا؟ وہ سمندر بن گیا، ایک قطرہ سمندر میں مل کر کیا ہو گیا؟ سمندر ہو گیا۔ تو یہ کہتے ہیں ایسے ہی انسان اللہ کے قریب ہوتے 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 کیا وہ اللہ کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کسی بندے میں نازل ہو جاتا ہے، اس میں حلول کر جاتا ہے، اس میں حل ہو جاتا ہے۔ کہتے نہیں اس میں تو خدا بول رہا ہے، اس میں تو اللہ بول رہا ہے۔ کہتا ہے وہ شعر کہتے ہیں نا، مسجد ٹا دے مندر ٹا دے، مسجد بھی گرا دو مندر بھی گرا دو، جو چاہے گرا دو، لیکن دل کسی کا مت گرانا، چونکہ اس میں اللہ رہتا ہے۔ تو یہ جو نظریہ، یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ ایسے یہودیوں کے جہاد سے فرار کے رویوں پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی، پھر وہ جو ہے چلے گئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میدان طی میں، تو پھر اللہ پاک نے ان سے کہا تھا کہ اب ان کے لیے میں نے وہ شہر ہے تو یہ وہاں جائیں گے اور جہاد کریں گے تو میں ان کو فتح دے دوں گا وہاں پر۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ فرماتے اس بستی میں تم داخل ہو جاؤ، اللہ فتح کر دے گا تمہارے لیے۔ انہوں نے بات نہیں مانی، آگے سے کیا کہا؟ آگے سے کہنے لگا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہنے لگے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جاؤ، دونوں جا کر لڑو وہاں پر، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ جب وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں گے، چلے جائیں گے، لہذا پھر ہمیں بتانا، ہم آ کر داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ اس فراری رویے کے سبب انہیں 40 سال تک اس صحرا میں رکھا گیا اور اس شہر کو ان پر حرام کر دیا گیا۔ اس کا مطلب جب اللہ پاک ایک چیز کا حکم دے رہے تو ان کو چاہیے تھا مان لیں۔ اب ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو فرعون سے نجات دے دی، سمندر پھاڑ دیا، اور سمندر کو پھاڑ کر پھر ان کے لیے 12 رستے بنا دیے، پھر پتھر سے چشمہ جاری کر دیا، منسلوہ اتار دیا، تو جب اللہ اتنی مدد کر رہا ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے کہ اللہ جو فرما رہے ہیں تو یہاں بھی اللہ ہماری مدد کریں گے، لیکن انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ تو پھر اللہ پاک نے ان پر حرام کر دیا اس شہر کو، پھر 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اب ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک چیز کا ہمیں حکم دیتے تو ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہم یقین رکھیں، اور اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا، پھر اللہ تعالیٰ بطور سزا کے قوموں کو نا اسی ذلت میں اللہ مبتلا رکھتا ہے، اور سال ہر سال قومیں اس ذلت اور رسوائی کا شکار رہتی ہیں، اور جب وہ نسل ایک اس قوم میں سے وہ مر کھپ جاتی ہے، پھر جو نئے لوگ آتے ہیں، نئی پود آتی ہے، نئی نسل آتی ہے، پھر ان کی تربیت اچھی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے رستے کھولتا ہے۔ تو ایسے حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ ان کو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا 2 سچا قصہ سنائیے۔ جب ان میں سے ایک نے قربانی کی تو دونوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہو گئی، دوسری قبول نہیں ہوئی، تو جس کی قبول نہیں ہوئی تو اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا بھائی تو مجھے قتل کیوں کرے گا؟ تو اللہ تو ان کی قبول کرتا ہے جن میں تقویٰ ہوتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کی قبول کرتا ہے۔ تو لہذا تیرے اندر تقویٰ نہیں تھا تو اللہ نے تیری قربانی قبول نہیں کی، تو لہذا تو مجھے کیوں قتل کرے گا؟ یہ بات بتائی گئی۔ تو اس کا مطلب بعض لوگ نا حسد کرتے ہیں، جیسے ان یہودیوں نے حسد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام مرتبہ دیا، عزت دی، عظمت دی، فضیلت عطا فرمائی۔ اب جو یہودی تھے ان کے دل میں یہی حسد تھا کہ تمہیں فضیلت کیوں ملی، ہمیں کیوں نہیں ملی، لہذا ہم تو تمہارے خلاف ہیں، ہم تو تم سے لڑیں گے، ہم تو تمہیں ختم کریں گے، تمہاری بات چلنے نہیں دیں گے۔ تو اللہ پاک نے یہاں یہی بات سمجھائی کہ جیسے حابیل قابیل 2 تھے نا،
تو قابیل جو تھا اس نے حابیل کو قتل کیا اس وجہ سے کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی۔ تو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم حابیل ہیں اور جو یہودی قابیل بنے ہوئے، تو سمجھایا جا رہا حسد بغض کرنے سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو تشریعی احکام ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اس کو بیان کیا۔ اللہ اور رسول سے محاربہ کرنے والوں یعنی کہ فساد کرنے والوں کے حالات کے مطابق حکومتی ثوابدید پر انہیں پھانسی دی جائے، یا انہیں قتل کیا جائے، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے، یا پھر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ تو یہ سزا ہے کہ جو اسلام کے اندر بغاوت کرتا ہے اور لوگوں پر پھر ظلم و ستم کرتا ہے، یہ اس کی سزا بیان کی گئی آیت نمبر 33 میں۔ اور ایسے ہی آیت نمبر 38 میں چوری کی سزا میں مرد ہو یا عورت ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ فرمایا فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تھی، اور وہ بڑے خاندان سے اس کا تعلق تھا، ابو جہل کا خاندان تھا، قبیلہ تھا، اس سے اس کا تعلق تھا۔ تو جب آپ نے حکم دے اس کا سزا دو، ہاتھ کاٹا جائے گا، تو پھر آپ سے لوگوں نے کہا جی یہ تو بڑی سبکی ہو جائے گی، پورے خاندان کی جو عزت خاک میں مل جائے گی، اور پھر عورت کا ہاتھ کٹ جائے گی تو بڑی آر کی بات ہوگی۔ پھر بعض قریبی صحابہ کرام سے سفارش کروائی گئی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تمہیں اس کے خاندان کا فکر ہے اور تمہیں اس کی عزت کا مسئلہ ہے، لیکن یاد رکھو اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کوئی ذات، برادری، کنبہ، قبیلہ، عزت، شہرت کچھ معنی نہیں رکھتا، بس اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے گا۔ تو یہی آج کے لیے حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو اگر ہم نافذ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تشریح حاکمیت کے بارے میں یہودی اور عیسائیوں کے رویے بیان کیے گئے، وہ آیات الہی کی تحریف کر کے اپنی خواہشات نفس کے مطابق فیصلے کرنا چاہتے تھے، ان کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما انزل اللہ کے مطابق عدل کے ساتھ فیصلوں کا حکم دیا گیا۔ تورات کے قانون قصاص کا ذکر کر کے شرک فی التحکیم کے مرتکب افراد کو کافر، ظالم اور فاسق کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور دوسری آیت میں فرمایا الظالمون، اور تیسری میں فرمایا الفاسقون، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہ لوگ یا تو کافر ہیں، یا ظالم ہیں، یا فاسق ہیں۔ یہ انتہائی اہم بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے احکام ہمارے پاس موجود ہیں، اور پھر ہمارے پاس ملک موجود ہے، حکومتیں موجود ہیں، لیکن وہ حکومتیں، وہ عدالتیں اللہ تعالیٰ کے حکم ہونے کے باوجود، قرآن پاک ہونے کے باوجود ان کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تو وہ ان تین میں سے کوئی ایک ہے، یا تو وہ کافر ہو چکے، یا پھر وہ ظالم ہو چکے، یا پھر وہ فاسق ہو چکے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے، حاکمیت ہے، اللہ سب سے بڑا حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ کی زمین پر، اللہ تعالیٰ کے لوگوں پر، انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نافذ کرنا چاہیے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے جرائم بیان کر کے مسلمانوں کو ہدایات دی ہیں۔ مثلا ہدایت کیا دی ہیں کہ مسلمانوں کو یہود و نصارہ کو سرپرست نہیں بنانا چاہیے، مسلمانوں کو ارتداد سے بچنے کی ہدایت کی گئی، ورنہ اللہ دوسری قوم اٹھا سکتا ہے۔ سچے مسلمانوں کی 6 صفات بیان کی گئی ہیں۔ کیا؟ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے نرم ہوتے ہیں، کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ مسلمانوں کے 3 سرپرست ولی اللہ، رسول اور مومنین ہوتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی پارٹی ہے، اس کو ہی حزب اللہ کہا گیا، اور اس کے مقابلہ میں ایک ہوتی ہے حزب الشیطان، تو ایک اللہ کی جماعت اور ایک شیطان کی جماعت ہے۔ تو لہذا اب یہ جو لوگ ان صفات کے حامل ہوں گے تو وہ پھر تو کامیاب ہوں گے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نام نہاد جو مسلمان ہے، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا، پھر اللہ فرما رہے اللہ ان کو تم کو تباہ کر دے گا اور تمہاری جگہ ایسی قوم لے آئے گا جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرے گی۔ پھر یہودیوں کے جرائم بیان کر کے ان سے مجادلہ کیا گیا، انہیں اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ اہل کتاب سے پوچھا گیا کیا ان کی مسلمانوں سے دشمنی کی وجہ صرف اللہ اور تمام کتابوں پر ایمان ہے؟ یہودیوں کو بندر اور سور بنا کر ان پر لعنت کیے جانے کی وجہ ان کی نافرمانی تھی۔ یہودی اسم اور عدوان اور حرام خوری کے مرتکب ہیں۔ یہودیوں کو علماء اور درویش بھی ان کے لیڈروں کی حرام خوری پر انہیں نہیں روکا کرتے تھے۔ تو یہودی جو ہیں ید اللہ مغلولہ کہتے تھے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، تو انہوں نے طغیان اور کفر سے کام لیا۔
تو فسادی یہودی جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے۔ اب یہ جو بتایا، ساری باتیں بتا کر کے مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم نے ایسے نہیں ہونا۔ یہودی خواہشات نفس سے کام لیتے تھے اور بعض رسولوں کو جھٹلاتے تھے اور بعض رسولوں کو قتل کرتے تھے، اور اہل کتاب کو بلا خوف و خطر دعوت دینے کی ہدایت کی گئی کہ اب کوئی شرمانا نہیں ہے، کوئی روح رعایت نہیں کرنی، کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہے، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو صاف صاف پہنچاؤ۔ اللہ پاک یہ فرماتے، یہ مانو گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانو گے پھر تیار ہو جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا خوف و خطر کسی دباؤ میں آئے بغیر ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کی تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ مکمل تبلیغ نہ کرنے کا مطلب رسالت کی ذمہ داری ادا نہ کرنا ہے۔ رسول کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں، واللہ یعصمک من الناس۔ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا فاستقم کما امرت، جیسے اللہ پاک فرماتے بس تم ایسے کرو اور لوگوں سے مت ڈرو، ہاں لوگوں سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ یہاں سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب بھی دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے حکموں کی صاف صحیح اور کھری دعوت دے گا، اس کو لوگوں سے خوف نہیں کھانا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ چونکہ لوگوں سے خوف کیوں کھائے کہ جب اللہ اس کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی مثالیں دی ہیں۔ نمرود تھا، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود سے بچا کر دکھایا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچا کر دکھایا۔ تو اس کا مطلب اللہ آج بھی موجود ہے، اللہ آج بھی بچائے گا۔ اور عیسائیوں کے خلاف فرد جرم اور ان سے مجادلہ اور ان کو جھگڑا اور ان کو دعوت دی گئی ہے کہ عیسائیوں کے ایک فرقے کے عقیدہ حلول کو کفر قرار دیا گیا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے، حضرت عیسیٰ کے گوشت پوشت کے جسم میں حلول کے قائل تھے۔ انہیں صاف بتا دیا گیا کہ خود حضرت عیسیٰ نے توحید کی دعوت دی اور اعلان کر دیا تھا کہ مشرک کے لیے جنت حرام ہے اور وہ دوزخی ہوگا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا جو شرک کرتا ہے اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ عیسائیوں کے دوسرے فرقے کے عقیدہ تثلیث، عقیدہ تثلیث کا مطلب وہی ہے تین میں ایک اور ایک میں تین۔ وہ کہتے ہیں ایک جمع ایک جمع ایک برابر ایک، یعنی اللہ، عیسیٰ اور روح القدس، ویسے تین بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک ہے، تو اس کو کہتے ہیں عقیدہ تثلیث، جو تین خداؤں کے مجموعے کو خدائی کا مرکز اور محور سمجھتے ہیں اور ان کو تینوں میں تیسرا سمجھتے ہیں۔ عیسائیوں کو دعوت توبہ استغفار دی گئی ہے کہ وہ شرک چھوڑ کر توحید اختیار کریں۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی بشریت پر دلیل پیش کی گئی ہے کہ وہ کھاتے پیتے تھے، وہ خدا نہیں تھے، وہ انسان تھے۔ دیکھو نا، اب جس کی ماں ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو کھاتا پیتا ہو، جس کو بھوک پیاس لگتی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ تو کمزوریاں ہیں نا۔ تو جو کمزور ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو ہر قسم کے نقص اور عیب سے بالکل پاک اور صاف ہے۔ اس لیے فرمایا گیا لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہ تم دین میں مبالغہ نہ کرو، غلو نہ کرو۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ تم مجھے ایسے بڑھا چڑھا کر مت پیش کرنا، میری ذات میں مبالغہ نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مبالغہ کیا تھا۔ لیکن مسلمان آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ایسی نعتیں کہتے ہیں کہ اگر نبی کا نام نکال دیا جائے تو وہ ساری کی ساری اللہ کی صفات ہوتی ہیں۔ تو لہذا یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ پاک نے منع کیا غلوب کرنے سے۔ اور ایسے ہی مسلمانوں کے شدید ترین دشمن یہودی اور مشرکین ہیں، مودت کے اعتبار سے مسلمانوں کی قریب ترین نصارہ ہیں جو تکبر نہیں کرتے، اور ان کے قسیسین اور رہبان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، کہ دنیا میں اہل ایمان کے بدترین دشمن، سب سے بڑے دشمن وہ یہودی ہیں۔ اور اس بات کو، اللہ پاک کی بات پر تو 100% ہمارا یقین ہے، لیکن انسانی تجربات اس یقین کو اور پختہ کر دیتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جتنی سازشیں مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں وہ یہودی کر رہے ہیں۔ بظاہر سامنے بھلے کوئی ہندو ہو، بھلے سامنے کوئی کرسچن ہو، بھلے کوئی اور ہو، لیکن اس کے پس پشت اس کے پیچھے یہودی ہی کار فرما ہوں گے۔ اسی لیے جو آخری جنگ ہونی ہے نا مسلمانوں کی، وہ یہودیوں سے ہی ہونی ہے، چونکہ آخر میں دجال آئے گا اور دجال کا ساتھ دیں گے 70,000 یہودی اصفہان کے، ایران کا صوبہ ہے اصفہان، اور وہاں کے 70,000 یہودی اس دجال کا ساتھ دیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، اور یہ مسلمان پھر مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے، اور دجال کے ساتھ کون ہے؟ یہودی ہیں۔ تو اس کا مطلب مسلمانوں کی آخری جنگ وہ یہودیوں سے ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے ایک یہودی ایک پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا، اور پھر وہ پتھر بول کر کہے گا تعال یا مسلم، اے مسلمان آ، اور میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا اس کو قتل کر۔ تو اس کا مطلب دنیا میں مسلمانوں کے بدترین دشمن یہودی ہیں، پھر مشرک ہیں،
یعنی شرک کرنے والے. اور اگر کوئی کافروں میں سے مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے تو وہ ہے نصارہ, اور ان میں چونکہ قسیسین اور احبار رہبان ہیں وہ اللہ سے تھوڑا ڈرتے ہیں. اچھے عیسائیوں کی صفات بیان کی گئی جو مسلمان ہو جاتے ہیں, قرآن سن کر روتے اور کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, ہمارا نام شہادت دینے والوں میں لکھ لیا جائے, ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. ایسے ہی پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ ان کو دعوت دی ہے, ان کو سمجھایا گیا, اور متفرق جو احکام ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ مسلمانوں کو پاک چیزوں طیبات کو حرام ٹھہرا لینے کی ممانعت کی گئی. یعنی کہ بعد مسلمان اللہ کی حرام حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے کہ میں جی یہ کام نہیں کروں گا, میں یہ نہیں کھاؤں گا, میں یہ نہیں کھاؤں گا. کیوں نہیں کھاؤ گے بھائی تم؟ ایک چیز جب اللہ نے حلال کی تو تم کیوں نہیں کھاؤ گے؟ لہٰذا اللہ کی حلال کردہ چیز کو کوئی شخص حرام نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا میں, تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک لتبتغی مرضات ازواجک, اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ اس کو حرام کرتے ہیں, آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں دی. لہذا غیر شعوری قسموں پر مواخذہ نہیں ہوگا, البتہ شعوری قسموں پر مواخذہ ہوگا. اس لیے شعوری قسم اس کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کر قصدن انسان وہ قسم کھاتا ہے. اور اب اگر کوئی قسم توڑ دے تو قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا, یہ ایک غلام آزاد کرنا. اور اگر کوئی شخص اس کی طاقت نہ رکھتا, اس کے پیسے وغیرہ نہیں اس کے پاس, تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھ لے, تو یہ اس کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا. ایسی شراب, جوئے, آستانوں اور پانسوں کے تیروں کو شیطان کے اعمال کی گندگی قرار دے کر حرام ٹھہرایا گیا. شراب کی حرمت کا قطعی حکم نازل کر دیا گیا, فرمایا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, کہ شراب پینے سے مکمل اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں جو تدریجی احکام دیے گئے تھے وہ منسوخ قرار دیے گئے, اور احرام کی حالت میں خشکی کے شکار کو حرام ٹھہرایا گیا, اور جان بوجھ کر اس حالت میں شکار کرنے والے کے لیے کفارہ تجویز کیا گیا. البتہ سمندری شکار جو ہے وہ احرام باندھنے والے حاجی کے لیے حلال ہے. حج اور عمرہ کرنے والوں کو خانہ کعبہ, قربانی کے جانوروں اور احرام کی پابندیوں کے سلسلے میں خوف الہی کو پیش رکھنے کی تاکید کی گئی. مشرکین کے جرائم اور ان کے ساتھ مجادلہ, یعنی ان کو سمجھانا, بتانا, جھگڑا کرنا. مشرکین کے خود ساختہ جو حلال و حرام کے احکام انہوں نے بنائے رکھے تھے ان پر گرفت کرتے ہوئے صاف صاف بتایا گیا کہ اللہ نے یہ جو جانور ہے نا, بحیرہ, سائبہ, وسیلہ اور حام, یہ جو تم نے بنا رکھے بتوں کے نام پر, تم ان کو چھوڑ دیتے ہو اور پھر ان کو نہ ان کا دودھ پیتے ہو, نہ گوشت کھاتے ہو, نہ سواری کرتے ہو, یہ اللہ پاک نے تو نہیں ٹھہرائے, تم نے کیوں بنا لی؟ یعنی تم نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیے. ایسے ہی آج بہت سارے مسلمان ہیں وہ بھی بتوں کے نام, اپنے آستانوں کے نام پر, پیروں کے نام پر, درباروں کے نام پر وہ بہت سارے جانور چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو فلاں سرکار کی ہے, یہ تو فلاں آستانے کی ہے, تو لہذا ایسے جانور چھوڑنا ہے بالکل حرام ہے. تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے, اللہ پاک نے منع فرمایا. اور ایسے مشرکین کی اوہام پرستی, وہ وہم بہت کرتے تھے, وہ کہتے تھے ما وجدنا علیہ آباءنا, کہ بھئی ہم تو وہی کام کریں گے جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے. جو باپ دادا کی پیروی ہے نا, اس کو سختی کے ساتھ اللہ پاک نے اس کا رد کیا ہے. بھئی تمہارے باپ دادا کافر تھے, مشرک تھے, بے ایمان تھے, بغیر ہدایت کے تھے, گمراہ تھے, جاہل تھے, تو کیا تم اب بھی ان کی پیروی کرو گے جبکہ تمہارے پاس ہدایت آ چکی ہے, نبی آ چکا ہے, وہ تمہیں صاف صاف بتا رہا ہے کہ بھئی یہ ہدایت کا راستہ ہے, گمراہی کا راستہ ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. تو تمہارے باپ دادا اگر حرام کو اپنائے ہوئے تھے, گمراہ تھے, جہنم کے راستے پر چلے, تو اب بھی کیا تم اس پر چلو گے؟ لہذا باپ دادا کے پیروی نہیں کرنی ہے. پیروی اگر کرنی ہے صرف اور صرف دین کی کرنی, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت, اور اس کے مقابلہ میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر آگے اللہ پاک نے وصیت کے احکام اور قانون شہادت کے احکام بیان کیے کہ کون شہادت دے سکتا, کون گواہ بن سکتا اور کون گواہ نہیں بن سکتا. اور اس کے بعد آیت نمبر 109 سے 120 میں اس میں عیسائیوں کو دعوت توحید دی گئی ہے کہ اس دن قیامت کے مناظر پیش کر کے اللہ تعالیٰ عیسیٰ کے درمیان وہ مکالمہ نقل کیا گیا ہے, عیسیٰ کے معجزات نقل کر کے عیسائیوں کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے عیسیٰ پر اس احسان کا ذکر کیا گیا جب یہودیوں نے انہیں قتل کرنا چاہا اور ان کی دعوت کو کھلا جادو قرار دیا, تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو یہودیوں سے بچا لیا. فرمایا وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ, اور حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی طرف سے دسترخوان, مائدہ کا معنی, سورت کا نام ہے نا سورہ مائدہ, تو مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی تھی کہ اللہ آسمان سے دسترخوان نازل فرما دے ہمارے لیے.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ فرمائش معجزے کے طور پر پوری کر دی اور ایک دسترخوان اترا اور اس پر کھانا وغیرہ سب کچھ چنا ہوا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ عیسائیوں نے جو یہ کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین خداؤں کے مجموعے میں سے تیسرا ہے، تو اس کی تفصیل بیان کی کر دی گئی ہے، اس کو وہ تثلیث کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے پوچھے گا کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میرے علاوہ دو اور خدا بنا لو؟ حضرت عیسیٰ اعتراف کریں گے کہ میں نے تو یہی حکم دیا تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو، وہی میرا رب بھی ہے اور تم لوگوں کا بھی۔ آخر میں عیسائیوں کو بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن توحید پرست سچے لوگوں کو توحید کی سچائی فائدہ دے گی، یوم ینفع الصادقین صدقہم، اور جو معاہد ہوں گے، توحید پرست ہوں گے، انہیں ان کا سچ یعنی ان کی توحید فائدہ دے گی، اور جو لوگ توحید پر نہیں ہوں گے وہ اپنے آپ کو کچھ ہی سمجھتے ہوں لیکن وہ قیامت کے دن کامیاب نہیں ہو سکیں گے، وہ اللہ کی جہنم میں جائیں گے چونکہ انہوں نے شرک کیا ہوگا۔ تو اب اس میں گویا کہ ساری صورت کے اندر جو اصل بات سمجھائی گئی وہ کیا ہے کہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ حتمی شریعت کے احکام پر دو رنگی اور منافقت کے بغیر صدق کے دل سے عمل درآمد کے لیے امت مسلمہ کا یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد اور طرز عمل سے واقف ہو کر ان سے احتراز ضروری ہے، ان سے بچنا ضروری ہے، اور اسلامی عقود یعنی اللہ پاک نے جو ہم سے معاہدے کیے ہیں، اللہ پاک نے ہم سے جو معاہدے کیے ہیں ان معاہدوں کی پابندی کا نام جو ہے یہی ہے عقود، تو لہذا ان معاہدوں کو پورا کرنا چاہیے، اور ان معاہدوں میں عقیدے، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات کے علاوہ اور وہ تمام قوانین شامل ہیں جن کے مطابق عدالتیں فیصلے کرتی ہیں، تو لہذا ہم اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کے پابند ہیں۔ اب خلاصہ دو لائنوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا، عیسائیوں کا ذکر کیا، اور پھر ذکر کیا کہ اللہ نے ان سے کچھ وعدے کیے تھے، وعدے لیے تھے، انہوں نے اللہ کے وعدوں کی پاسداری نہیں کی، تو جنہوں نے پاسداری نہیں کی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا، اور ناراض ہو کر اللہ نے ان کو سزائیں بھی دی، ان کو سور اور خنزیر بھی بنایا، اور جو اہل ایمان تھے ان میں سے اللہ تعالیٰ ان سے خوش اور راضی ہوا اور اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ تو اے مسلمانوں، تم سے بھی اللہ پاک نے کچھ عہد لیے ہیں، وعدے لیے، لہذا تم پر بھی لازم ہے تم اللہ کے ان وعدوں کو پورا کرو، اپنے ان معاہدوں کو پورا کرو۔ اگر تم پورا کرو گے تو تم کامیاب ٹھہرو گے، اور اگر تم نے ان وعدوں کی پاسداری نہیں کی تو پھر اللہ کی طرف سے تم پر بھی عذاب آئیں گے، اللہ تعالیٰ تم پر سختی کرے گا، اور دنیا تو دنیا ہے، پھر آخرت میں تمہیں دردناک عذاب یعنی جہنم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ تو ہمیں ان تمام وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے ہم سے کیے، ہم نے تجھ سے کیے، اور اللہ پھر تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری دنیا کو اچھی کر دے، اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں اور خیر نازل فرما، اللہ ہمیں رزق حلال وافر عطا فرما، اللہ ہمیں ہر قسم کی پریشانی، تکلیف، مصیبت سے، بیماریوں سے اللہ محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، جہاں بیمار ہیں، اللہ تو اپنے فضل سے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں، اللہ ان کے قرض اتارنے کی اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ جو اللہ دوسرے ملکوں میں اپنے ملکوں کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں سے دور ہے، اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما۔ اللہ جب تک تو زندہ رکھے، دین پر، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھیو، جب اللہ تو ہمیں موت دے ایمان والی، اسلام والی، کلمے والی موت نصیب فرمائیو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج بھی بہت ساری باتیں ایسی بیان ہوئی ہیں کہ جو ہو سکتا ہے نئی ہوں اور آپ کے ذہنوں میں سوال اشکال ہوں، تو بہت ساری بہنیں مائیں سوال کرتی ہیں واٹس ایپ پہ، تو ہم ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ تو ہم پھر ایک دفعہ اپنا نمبر واٹس ایپ کا بول دیتے ہیں، آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو، جو بھی اشکال ہو، آپ جو پوچھنا چاہتے ہو، جو سبق پڑھا ہے اس کے متعلق یا زندگی کے معمولات میں سے کسی کے متعلق، تو آپ ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیجئے، اس پر آپ سوال بھیج دیجئے تو ہم آپ کو جواب دیں گے۔ تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 032149442220۔ اب ہم دعا پڑھ کے کلاس کے اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔